अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दौरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। इब्तदाई मुख्तसर रखेंगे हिज़्ब इख्तिलाफ की जो इत्तेहाद है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसने अपनी तहरीक का आगाज़ कर लिया है गुजरांवाला के जलसे के ज़रिए। अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक़ है लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम साहब शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। इसके बाद हम ज़रा उमर फ़ारूक साहब के पास जाएंगे, डॉन न्यूज़ के साथ सीनियर जर्नलिस्ट, जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के कारवान के साथ पाए जाते हैं। क़य्यूम साहब, अगर आपसे आगाज़ करें जनाब, जो गुजरांवाला में जलसा अभी होने को जा रहा है, आपने देखा मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब तो ये भी कह चुके हैं कि जब इस तहरीक में मोमेंटम आएगी तो ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइमैक्स के करीब मुस्लिम लीग नवाज के मुंतखब नुमाइंदे इस्तीफ़ा दे दें। तहरीक की ट्रैजेक्टरी किस तरह देखते हैं सर? देखें, एक तो शुक्रिया कि आपने मुझे लाइन पे लिया। मैं बहैसियत पाकिस्तानी और एक एक्सपीरियंस्ड सोल्जर की हैसियत से, और अभी पॉलिटिक्स का भी ये एक्सपीरियंस है, और 2 प्राइम मिनिस्टर के साथ मैंने एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी भी मुल्क में खिदमत की। मैं ये समझता हूँ कि लोग ये कम देखते हैं कि हुकूमत कौन कर रहा है और मुल्क के अंदर कौन सा सिस्टम लागू है। लोग ये देखते हैं कि उनकी खुशहाली किसके अंदर है। यानी पर्सनैलिटीज़ मैटर ज़रूर करती हैं और सिस्टम के भी फ़ायदे नुकसानात होते हैं, लेकिन अगर लोगों का जीना हराम हो जाए ना तो फिर मुश्किलात होती हैं। और अगर वो खुशहाल हों, आप ये देखें कि फ़ील्ड मार्शल अयूब खान ने टेक ओवर किया तो उस वक़्त मसाइल थे, और आल्दो मार्शल कभी भी मुल्क के मफाद में नहीं होता, लेकिन जब लोगों को मुआशी खुशहाली मिली, डैम्स वगैरह बने, मुआशी तरक्की हुई, तो उनके 8-10 साल गुजर गए। इन दी लॉन्ग रन मुल्क को नुकसान ज़रूर होता है, चूँकि आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो वीक हो जाते हैं, पार्लियामेंट वीक होती है, जुडिशरी वीक हो जाती है, जो कि मुल्क के मफाद में नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज जो हालात हैं उस पर लोगों की चीखें निकल गई हैं। ऑनेस्टली मैंने लोगों को, मैं एक रूरल एरिया का हूँ, चकवाल से मेरा ताल्लुक़ है, लोगों को रोते देखा है, बिलखते देखा। वो कहते हैं हमारा भी कोई तरीका नहीं है क्या। मैं मसलन अभी ये चकवाल का एरिया शहीदों और गाजियों का एरिया भी है, जिन लोगों की पेंशनें 65 का भी वार वेटरन है और उस वक्त उसकी पेंशन 7,000 या 8,000 या 10,000 हुई है, उस रेशो से वो बड़ी नहीं है। यानी 66 में मैं जब आया था फ़ौज के अंदर तो सोना 100 रुपये का तोला था, आज 1 लाख से ज़्यादा है। तो दैट मीन्स कि 1000 गुना तकरीबन ये इजाफा हुआ है। उनकी पेंशनों में इतना इजाफा नहीं हुआ, तनख्वाहों में इतना इजाफा नहीं हुआ, और जिन लोगों की 35, 40, 50 हज़ार तनख्वाह है उनके लिए बिल ही है गैस का और उसका इतना है। तो आई थिंक दिस इज़ द मेन फैक्टर। अयूब खान का भी चीनी की कीमत 4 आने बढ़ाई थी और लोगों ने चीखें निकाली और शोर किया और ये किया। आज तो हालात बहुत ख़राब है। मेरा अगर आप कई इंटरव्यू देखें जो 2014 में जब इनका धरना हो रहा था, तो मैंने उस वक़्त कहा कि अगर इनके वोट 10 मिलियन है और ये इतना शोर करके इस्लामाबाद पे दावा बोल रहे हैं, तो इनके मुखालफत में तो 35 मिलियन के वोट हैं, और इसके अलावा पूरी कौम की अपनी जो न्यूट्रल लोग हैं वो भी हैं। तो जब उन्होंने शोर किया तो ये तो फिर रुक नहीं सकेंगे, ये गलत ट्रेडिशन सेट कर रहे हैं। अभी वो वक्त आ गया है जहाँ पूरी कौम खड़ी हो गई है। वो ये नहीं देख रहे कि लीडरशिप जो है वो क्या है। आपने देखे इस लीडरशिप की कैरेक्टर असैसिनेशन किस हद तक हुई। नवाज शरीफ साहब, मरियम का चोर डाकू, इन्होंने लूट के खा गए, इनके मनी लॉन्ड्रिंग। आज का जो जलसा है वो ये जाहिर करता है कि वो लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे। उनको ये समझ है कि हमारी बका जो है वो इसी में है कि सिस्टम को मजबूत किया जाए और इकानमी को मजबूत किया जाए। और साथ जो दूसरी सीरियस चीज़ है वो ये दहशत गर्दी फिर आ रही है। हमने बड़ी हैवी कीमत अदा करके 60-70 हज़ार शहादतें दे के और बहुत सा डिफेंस का पैसा ज़रबे अज़ब और रद्दल फिसाद पे खर्च करके इसको कंट्रोल किया था। अब जब क़यादत का ध्यान ही उधर नहीं है, कोई एपेक्स मीटिंग नहीं हो रही। नवाज शरीफ साहब करते थे कराची में, पेशावर में, लाहौर में, वजीरिस्तान के अंदर भी वो गए। इनकी प्रायोरिटीज़ ही यही है कि ये चोर है, ये डाकू है, तो इसके ऊपर
قیوم صاحب ابھی سرکل بیک کرتے ہیں آپ کے پاس، ذرا عمر فاروق صاحب سے بھی پتہ کر لیتے ہیں کہ ابھی صورتحال کس طرح کی ہے۔ عمر صاحب یہ بتائیے گا آپ ابھی کدھر پہنچے ہیں اور مومنٹم آپ کو کس طرح دیکھنے کو مل رہا ہے؟ جی بالکل، میں مولانا فضل الرحمان کے قافلے کے ساتھ ہوں اور مولانا فضل الرحمان کا قافلہ جو ہے وہ کاموں کی کراس کر چکا ہوا ہے اور کاموں کی سے ان کو جلسہ گاہ تک پہنچنے کے لیے تقریباً آدھے گھنٹے کا وقت درکار ہوگا اگر ٹریفک کی سچویشن کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ اگر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں کہ آج مولانا فضل الرحمان کی کیا سرگرمیاں رہی ہیں، تو مولانا فضل الرحمان سب سے پہلے جامعہ اشرفیہ لاہور پہنچے، جہاں پر اس کے بعد انہوں نے ان کا استقبال کیا گیا، وہاں پر جو پہلے سے کارکنان موجود تھے ان کے، اس کے بعد انہوں نے نماز جمعہ ادا کی، پریس کانفرنس کی، حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور ایک جو انہوں نے انٹرسٹنگ بات کی پریس کانفرنس میں وہ یہ تھی کہ عمران خان کا جو دھرنا تھا وہ ایک منتخب پارلیمنٹ کے خلاف تھا، لیکن جو پی ڈی ایم کے تحریک چلی ہے یہ غیر منتخب پارلیمنٹ خلاف ہے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان 4:45 بجے کے قریب وہاں سے جامعہ اشرفیہ سے جب اپنے کارکنان کے ساتھ نکلے ہیں تو راستے میں استقبالیہ کیمپ تھے، مولانا کا پرتباغ بھی ہوا اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے استقبالیہ کیمپ میں وہاں پر انہوں نے استقبال کرنے کے بعد وہ اس قافلے کا حصہ بنتے گئے۔ لیکن ایک چیز جو کہ قابل غور ہے کہ مریم نواز جلسہ گاہ پہلے پہنچی، فضل الرحمان جو ہے وہ جلسہ گاہ پہلے پہنچ ضرور سکتے تھے، لیکن یقیناً یہ کوئی حکمت عملی کا حصہ تھا ان کا، کیونکہ جب وہ فیروزپور روڈ پر نکلے جامعہ اشرفیہ سے تو انہوں نے اپنی رفتار جو تھی قافلے کی وہ خاصی سلو رکھی، حالانکہ ٹریفک وہاں پر فیروزپور روڈ پر بلاک نہیں تھی اور روڈ ان کو خالی مل رہے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر قیام بھی کیا مرکزی جو دفتر ہے اہل حدیث کا راوی روڈ پر وہاں پر، اور وہاں پر بھی انہوں نے کچھ ٹائم گزارا تقریباً لگ بھگ آدھے گھنٹے کے قریب، اور اس کے بعد ان کو خیر ٹریفک بھی ملی شہر میں تو اس کے بعد پھر وہ سپیڈ اپ ہوئے ہیں اور اس کے بعد اب جی ٹی روڈ کے ذریعے عمر یہ بھی بتائے گا کہ اطلاعات یہ تھی کہ شاید حکومت وقت نے کچھ رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اور کراؤڈ اس طرح نہیں آ پائے جس طرح کی امید کی جا رہی تھی، تو ایک تو کمپیریزن ڈرا کیجئے کہ مریم نواز صاحبہ کو کتنا کراؤڈ پل کر کے گئی ہیں لاہور سے اور مولانا صاحب کے ساتھ کتنے لوگ موجود ہیں، تو یہ کچھ اس حوالے سے میں کچھ تھوڑا سا کمپیریزن ڈرا کریں آپ۔ جی شرائی صاحب، جہاں تک تعلق ہے رکاوٹوں کا تو ہمیں فیروزپور روڈ لاہور سے لے کر اور اس کے بعد آپ ریٹن روڈ سے ہوتے ہوئے داتا دربار کے سامنے سے گزرتے ہوئے راوی روڈ سے ہوتے ہوئے شادرہ چوک سے اور الٹیمیٹلی جی ٹی روڈ تک ہمیں کسی قسم کا کوئی کنٹینر نظر نہیں آیا، کسی قسم کا کوئی ایک بیریکیڈ بھی نظر نہیں آیا جو کہ پولیس نے کسی گلی میں لگایا ہو، کسی قسم کے کارکنان کو روکنے کے لیے روٹین کی جو ٹریفک ہے وہ بھی اسی طریقے سے چلتی رہی جیسا کہ قافلہ اس کے اندر شامل رہا۔ تو یہ رکاوٹوں والی جو صورتحال ہے، ہو سکتا ہے کہ جلسہ گاہ کے قریب جیسا کہ اپوزیشن کا دعویٰ تھا کہ اس ایریا کے اندر روکا گیا ہے لوگوں کو تاکہ انٹری ایگزٹ پوائنٹ چھوٹے شہروں کے، ہو سکتا ہے وہاں پر ایسی کوئی صورتحال ہوئی ہو، لیکن کم از کم جہاں تک لاہور اور گجرانوالہ کے راستے کی بات ہے تو ایسی کسی قسم کی رکاوٹ ہمیں نہیں نظر آئی۔ جہاں تک تعلق ہے، آپ نے پوچھا کہ کراؤڈ کس کے ساتھ زیادہ تھا، تو کراؤڈ ڈیفینیٹلی مریم نواز زیادہ لے کر نکلی ہیں۔ جاتی عمرہ سے جب وہ نکلی تو ہماری اطلاع کے مطابق کوئی 1500 سے 1700 گاڑیوں کا قافلہ تھا ان کے ساتھ، جو کہ رنگ روڈ سے ہوتا ہوا پھر اپنی منزل کی طرف گامزن ہوا، لیکن ان کے قافلے میں جو ہے الٹیمیٹلی اضافہ ہوتا رہا جیسے کیونکہ ان کے آگے استقبالیہ کیمپ تھے مختلف جگہوں پر، جیسے کہ شادرہ تھا اور اس کے ساتھ کاموں کی تھا، تو وہاں پر جو لوگ تھے مسلم لیگ نون کے وہ انہوں نے جوائن کیا مریم نواز کے کانوائے کو اور پھر وہ جلسہ گاہ پہنچی ہیں۔ تو مریم نواز کافی کراؤڈ پل کر کے لے کے گئی ہیں، لیکن کراؤڈ پلر اچھے مولانا فضل الرحمان بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں، جیسا کہ ماضی میں وہ جلسے کرتے رہے ہیں اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جب انہوں نے لاہور سے اپنا دھرنا کیا تھا اور وہ ریلی کی صورت میں اسلام آباد گئے تھے، لیکن آج مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس لیول کا کراؤڈ ہمیں نظر نہیں آیا۔ اگر میں بہت ہی تھوڑی زیادہ آپ کو مبالغہ آرائی ہلکی سے کر کے بتاؤں تو ایک محتاط اندازے کے مطابق 2500 سے زیادہ لوگ نہیں تھے مولانا کے ساتھ جب وہ جامعہ اشرفیہ سے نکلے ہیں، تو 4 سے 5 استقبالیہ کیمپ راستے میں آئے ہیں جس میں کوئی 300 سے 400 لوگ ایک استقبالیہ کیمپ کا حصہ تھے اور انہوں نے پھر ان میں سے بالکل ٹھیک عمر صاحب، کیونکہ ہمارا ذرا وقت کم ہوا جا رہا ہے، بہت شکریہ عمر فاروق صاحب، ڈان نیوز لاہور
शो में शामिल होने का और हमें सूरत हाल से आगाह करने का। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद सेनेटर साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। पीडीएम के पहले जलसे के मुतालिक गुफ्तगू जारी है। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब। क़य्यूम साहब, ये बताइएगा जनाब, अभी कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनकी जिस तरह तस्दीक हो रही है, एक बार फिर आपने ख़ुद देखा होगा कि उनके नंबर में इजाफ़ा हो रहा है और बहुत ऐसे माहिरीन सेहत हैं जिनका कहना है कि जिस तरह हम सर्दियों की तरफ बढ़ेंगे और फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफ़ा होगा तो साथ साथ कोविड-19 के केसेस में भी इजाफ़ा हो सकता है, उसके काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं। तो उसको सामने रखते हुए जनाब, इस तरह का इतना बड़ा जलसा, और हमें डॉन की गैर हतमी रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का या समाजी फासला का तो बहुत ही कम चांस है और अक्सरियत ने मास्क भी ऑब्वियसली नहीं पहने हुए। तो इस सूरत हाल में सर, क्या इस तरह के जलसे पब्लिक हेल्थ के हवाले से मुफीद होंगे? देखें, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि ये जो कोविड-19 का अटैक है, अल्लाह ने पहले तो करम किया कि पाकिस्तान हमारी सारी कोताहियों के बावजूद और हमारे हेल्थ सेक्टर की बड़ी कमज़ोरी के बावजूद अल्लाह ने करम किया कि गवर्नमेंट के वसाइल जितने थे इन्होंने अपनी एफ़र्ट की, लेकिन हमारे यहाँ प्रिकॉशंस भी नहीं लिए गए। मैं बताया कि रूरल जो पाकिस्तान है 60%, वहाँ तो मैं ख़ुद जाता रहा, मैंने जाके जनाजे अटेंड किए और कई जगहों के ऊपर फिर के देखा तो वहाँ वो लोग नहीं करते रहे। लेकिन आई थिंक इसमें बहादरी नहीं, हमें एहतियात करनी ज़रूरी है। और ये जो बड़े जलसे हैं इनके ऊपर भी हमारी पार्टी और मुंतज़मीन जो है इन्होंने सारों ने ये कहा कि ये मास्क वगैरह पहने, और हम अभी पार्लियामेंट के अंदर भी, सेनेट में, इधर उधर हर बंदा, ये आप अपनी एक ज़िम्मेदारी नहीं है बल्कि ये है कि आपके जरासीम दूसरे को जाके भी लग सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल में इसमें एहतियात बड़ी ज़रूरी है। और अभी तक तो खुदा का करम है, मुल्क के अंदर वो हाइप नहीं है इस बीमारी की जो ब्रिटेन में आ गई है या स्पेन में है या इंडिया में है, लेकिन वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस। सो आई एग्री विद यू। अच्छा जनरल साहब, इनफैक्ट आप ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है, बहरहाल अवामी मसाइल को हल करना तो कुजा मसाइल दो गुना हो गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, बाकी इशूज़ भी अपनी जगह पे काफ़ी संजीदा हो गए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अपोजिशन शायद इस बयानिए को प्रीडोमिनेंटली लेके नहीं चल रही। अगर अपोजिशन का बयानिया देखा जाए तो एक तो ये है कि मैंडेट चुराया गया, इलेक्शन जाली थे, सिलेक्टेड हैं, और उसके बाद अगर उसको दूसरी जगह किसी चीज़ को अहमियत दी जा रही है तो ये है कि अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है, नैब का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो अवामी मसाइल हैं वो हमें अपोजिशन के बयाने में कहीं उस तरह जगह पाते नज़र नहीं आ रहे जिस तरह आप फरमा रहे हैं। तो अगर बयाने अदरवाइज है तो फिर इस मूवमेंट को अवामी पजीराई मिल पाएगी जो उम्मीद की जा रही है अपोजिशन की जानिब से? देखें, बात ये होती है कि आप जो मर्ज़ी कहते रहे अपोजिशन जमातें, अगर हम पब्लिक के मफाद की बात नहीं करेंगे तो पजीराई नहीं मिलेगी। लेकिन आज जो कुछ आप देख रहे हैं गुजरांवाला के अंदर जो पहला जलसा है, और एक जम्मे गफ़ीर है, ना सिर्फ ये कि स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम के बाहर भी, और अभी मौलाना का जलसा उसके अंदर जो जुलूस है उसने शामिल नहीं हुआ। और एक टोटल आप चारों सूबों में फीडबैक ले लें और आपको ये पता होगा कि लोग जो हैं वो तंग हैं और उसी को लेके आगे जगिए। अदरवाइज़ हुकूमत अगर अपोजिशन कहती रहे ना कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए थे, तो उनको ये कहा जा सकता है जी कि आपको इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, आप अदालत में जाएं, ये वो। अभी अपोजिशन का बयानिया यही है, महंगाई महंगाई और महंगाई और वीक गवर्नेंस। और आप ये देखें लॉ एंड ऑर्डर के केसेस, मसलन ये मोटरवे के ऊपर जो कुछ हुआ आपने देखा। मसलन अगले दिन मुझे पाकिस्तान पार्लियामेंट्री जो है यूथ पार्लियामेंटेरियंस का एक वफद मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि चारसदा मर्दान के एरिया में 2-3 साल की बच्ची के साथ किसी ने रेप किया और फिर द्रांति से उसका पेट काटा और उसको मार दिया। वो एक अलग केस चल रहा है। इसी तरह की और चीज़ें हैं। इसी तरह आप देखें कि मिलिटेंसी पे कंट्रोल नहीं है। कराची के अंदर एक बहुत बड़ा आलम
کا جو ہے وہ قتل ہو گیا. ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر جو فرقہ واریت کو ہوا دینے والے ہیں وہ باہر کے لوگ ہیں. تو حکومت کا دھیان اپنی اپوزیشن کو چور اچکا کہنے کی بجائے یہ عدالتوں پہ چھوڑے اور نہ سپیئر کرے کسی بھی کرپٹ بندے کو, لیکن دھیان دے گورننس کی طرف, دھیان دے سی پیک کی طرف, دھیان دے اپنی معیشت کی بحالی کی طرف. آپ ریجنل ایشو پہ کشمیر کی طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے. آپ افغانستان کا پیس پروسیس چل رہا ہے, بڑے بڑے ایشوز ہیں آپ کے, بڑی بڑی پرائرٹیز ہیں, آپ کو تو آگے دیکھنا ہے. لیکن آپ کی سوچ اس حد تک ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں ملانا پارلیمنٹری لیڈرز کے ساتھ چونکہ میں ان کی عزت افزائی نہیں کرنا چاہتا. تو یہ ایروگنس ہے, یہ رونق جو ہے یہ ریباؤنڈ کرتی ہے ایروگنس. آپ اس طرح کبھی بھی نہ کریں. آپ ضرور ہاتھ ملائیں اور ان کو جو عدالتی سسٹم ہے اس کو ایفیکٹو بنائیں تاکہ احتساب اکراس دی بورڈ ہو اور سویئر ہو اور ایک لیسن ہو سب کے لیے, اور سب کو اس کے اندر شامل کریں. آپ کے نشانے کے اوپر اگر آپ صرف اپوزیشن ہے تو وہ ایک فیکٹر ضرور ہے, لیکن وہ اپوزیشن کے ان لیڈرز کی حد تک کی ہے جو کیس بھگت رہے ہیں اور وہ خندہ پیشانی سے بھگت رہے ہیں. لیکن ابھی جو اصل ایشو ہے وہ بھوک, افلاس, بے روزگاری, لا اینڈ آرڈر. اور یہ وہ دیکھیں آج مثلا ڈی چوک پہ کل میں نے دیکھا کہ یہ ہیلتھ ورکرز ہیں, ان کا بہت بڑا خواتین کا اجتماع تھا. کیا وہ نون مسلم لیگ نون کے ہیں, کیا وہ پی 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 کے ہیں, کیا وہ ان کا تو گورنمنٹ کے. اگلے دن گورنمنٹ سرونٹ نے ایک بہت اپنی تنخواہوں کے لیے کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا, پارلیمنٹ کے آگے اتنا بڑا اجتماع تھا کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے تھے اور گیٹ بند کرنے پڑے, اتنے لوگ زیادہ تھے. اے پی سی کے اندر اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کی تقریر دیکھیں اس سے تو تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید وہ کسی ادارے کے ساتھ تصادم کی راہ پہ چل پڑے ہیں. گویا کہ ان کا ہدف جو ہے وہ عمران خان نہیں ہے, شاید کوئی ادارہ ہے. تو یہ اس سے ایک تاثر یہ ابھرا ہے کہ شاید وہ ملک کے اندر کوئی اور ایک طرح کی پالیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں. وہ جو ایک مطلب ہے کہ آپ نے بڑا اچھا اور بڑا یہ سینسٹیو کویسچن ہے, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی اور اس کی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے. دیکھیں اس سے پہلے بھی میں نے ٹی وی چینلز پہ کہا ہے, افواج پاکستان کا ادارہ جو پاکستان میں ہے نا, یہ صرف مایا ناز پاکستان کی حد تک نہیں ہے, یہ بین الاقوامی سطح کا مانا ہوا ادارہ ہے. اس کا جو انٹر سروسز انٹیلیجنس کا سیٹ اپ ہے وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر نمبر 1 ریٹ ہوتا ہے. اس کا مقابلہ سی آئی اے, را, موساد اور ان کے ساتھ ہے. اور ہم جب سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ جاگ کے ہمارے بارڈروں اور بارڈروں کے باہر بھی پوری دنیا کے اندر گلوب پہ ان کا دھیان ہوتا ہے, اور ہمیں ان کو کبھی بھی متنازع نہیں بنانا چاہیے. دیکھیں جو نواز شریف صاحب نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا شورلی, جو کہ ٹی وی پہ بھی آیا, کہ عمران خان نے اس کو لانے والے کی بات کی انہوں نے. دیکھیں لانے والا ایک سسٹم تھا, اس سسٹم کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی وہ تھی انٹرم گورنمنٹ کی, اور انٹرم گورنمنٹ کے علاوہ الیکشن کمیشن کی تھی. یہ ٹھیک بات ہے کہ افواج پاکستان کے کچھ سپاہی بھی جو تھے وہ ڈیوٹی پہ تھے, لیکن وہ الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈ کے اوپر ان کے تابع ہو کے اس ڈیوٹی کو کر رہے تھے. تو اس لیے پرائمریلی یہ 2 فیکٹرز ہیں, ایک ہے انٹرم گورنمنٹ اور دوسرا ہے الیکشن کمیشن. اور وہ سمجھا جاتا ہے کہ جب سسٹم کلوز ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, وہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے, میں نے خود سنا, نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں سلوٹ کرتا ہوں اپنی فوج کو, اور اگلے دن میں مریم کو سن رہا تھا, اس نے بھی یہ کہا کہ میں اداروں کے خلاف نہیں ہوں. دیکھیں اداروں کے آفیسرز کے خلاف یا ادارے کے خلاف بات کرنا جو ہے یہ کبھی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اور یہی بیانیہ شہباز شریف صاحب کا بھی ہے, اور یہی بیانیہ بھی نواز شریف صاحب کا بھی ہے. آج بھی ان کے جو اسپیشل ان کا وہ نمائندے ہیں زبیر صاحب, انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا نشانے کے اوپر یہ نالائق حکومت ہے. قیوم صاحب میری کلیئرٹی کے لیے جناب, اور آبویسلی ویورز کی کلیئرٹی کے لیے بھی, جب جیسے آپ نے کہا, جب میاں نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ ہمارا جو مقابلہ ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے نہیں, ان قوتوں کے ساتھ ہے جو عمران خان کو لائے ہیں, تو وہ قوتیں آپ کے قریب نگران حکومت تھے اور الیکشن کمیشن تھے. تو اسی سانس میں قیوم صاحب آپ یہ حاضر سروس افسران یا ریٹائرڈ افسران کے نام کیوں لے رہے تھے؟ دیکھیں میں لے رہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, میاں صاحب لے رہے تھے نا سر. ہاں جی. دیکھیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں
کہ جہاں تک ہمارے جو ریٹائرڈ افسران ہیں وہ جب آپ فوج سے ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ ایک نارمل پاکستانی بن جاتے ہیں، خواہ وہ پرویز مشرف صاحب ہوں یا وہ جنرل عبدالقیوم ہو یا کوئی ہو، اور پھر جب آپ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کرتے ہیں تو آپ اکاؤنٹیبل تو ہیں۔ ہم لوگ بھی اپنے اثاثے دیتے ہیں، الیکشن کمیشن نے بھی چھان بین کی ہر کسی کی، اینڈ وی آر اکاؤنٹیبل کہ اس کو وہ کیا جائے۔ تو انہوں نے ایک دو باتیں کی، اور ایک بات یہ بھی کی، ایک ریٹائرڈ ڈی جی آئی سائی کے متعلق بھی بات کی کہ جی انہوں نے یہ کہا وہ ان کے اپنے طور کی اپنی ریزرویشنز ہیں جو انہوں نے جس کا اظہار کیا، اور وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، بات انہوں نے یہ کی تھی۔ لیکن میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم ادارے کے خلاف نہیں ہیں، میں سپاہیوں کو، افسروں کو، اپنی فوج کو 3 دفعہ انہوں نے سلوٹ کیا، اور ہم سب کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دشمنوں کی بھی چال ہوگی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے کے فوج کے امیج کو ایروڈ کریں، اور یہی طریقہ ہے بیسٹ، چونکہ آپ کی سینٹر آف گریوٹی ٹوڈے آپ کی آرمڈ فورسز کے اندر ہے، اور یہ جو ہائبرڈ وار کا ایک طریقہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ فوج کو لڑے بغیر اپنی قوم کی نظروں میں گرائیں تاکہ یہ ملک کمزور ہو۔ تو اس لیے ہمیں ان سبجیکٹس کے اوپر ہمیشہ اپنی فوج کو ہم نے پورا اوپر اٹھا کے پیمپر بھی کرنا ہے، اور ان کے اپنے جو ڈسپلن کے ایشوز ہیں، حاضر سروس ہو یا ریٹائرڈ، وہ فوج کے اندر بھی ایک نظام موجود ہے، اور اس کے اندر بھی فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، کورٹ مارشل بھی ہوتے ہیں، سب کچھ بھی ہوتے ہیں، اور لوگ اکاؤنٹیبل ہیں جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں ان چیزوں کو اتنا سٹریچ ادھر نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا مسلم لیگ نون کا ایک ہی بیانیہ ہے، اور وہ ہے پاکستانیت، جمہوریت، آئین کی پاسداری، فرقہ واریت کی لعنت کو ختم کرنا، لسانیت، صوبائیت کو ختم کرنا، اور پاکستان کو یکجا کر کے معیشت کو مضبوط کرنا، اور افواج پاکستان کو بہترین فائٹنگ مشین بنانا۔ بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سینیٹر عبد القیوم صاحب، شو میں شامل ہونے کا، ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ اگلے حصے میں ڈسکشن جاری رہے گی، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ پی ڈی ایم کے پہلے جلسے کے متعلق گفتگو جاری تھی، ابھی بات کی ہم نے سینئر صحافی عمر فاروق سے اور مسلم لیگ نواز کے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ قیوم صاحب سے۔ تو شرازی صاحب، یہ آخرکار ایک بنیادی تضاد تو ہے، اور اس نقطے پہ تمام سیاسی جماعتیں یکجہت تو نہیں ہوئیں، اور وہ یہی ہے کہ میاں صاحب جب کہتے ہیں کہ جی ہمارا مقابلہ کچھ قوتوں کے خلاف ہے، یہ شاید ڈیفائن نہیں ہوا کہ وہ قوتیں کون سی ہیں۔ اور جیسے آپ نے ابھی دیکھا، کیا یہ مشکل نہیں ہوگا ان تمام پارٹیز کو یکجہت رکھنا، یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، اب وہ جب استعفیٰ دیں گے شاید اتنے انتھوزیازم سے نہیں جس طرح باقی جماعتوں کے دیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پی اور بلوچستان سے بہت کنونسنگلی ہارے، اور پھر آپ کے پاس مسلم لیگ نواز ہے جو کہ پنجاب صوبے میں ایک کلوز سیکنڈ ہے۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں شرازی صاحب، یہ یکجہت رہیں گے زیادہ دیر؟ نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی تو بہت بڑا طویل فاصلہ پڑا ہے استعفے دینے تک مرحلے تک، لیکن اس سے پہلے یقینی طور پہ آج 11 جماعتیں اسد دیکھا جائے تو انہوں نے آج کا شو کیا ہے، اور ہماری جو توقعات تھیں کہ جو گوجرانوالا کا اسٹیڈیم ہے اس سے کہیں باہر بھی لوگ موجود ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ شاید وہ کراؤڈ اس طرح پل نہیں کر پائے۔ لالا موسیٰ سے آئے ہیں بلاول صاحب، یا پھر لاہور سے مولانا صاحب اور مریم نواز صاحبہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تو مسلم لیگ کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تو پنجاب میں بڑا انفلوئنس ہے، وہ ان کا ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے مین ان کا ایک وہاں پہ ان کی پاپولیرٹی کا جو وہ ہے لیول ہے، وہ کہیں کسی جماعت کے ساتھ بھی اس کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ آج وہ جلسہ ہو پایا جس کی امید یا توقع یا جس طرح کا خطرہ صاحب گورنمنٹ کو تھا کہ وہاں پہ شاید ایک سیلاب امڑ آئے گا، وہ نہیں ہو پایا۔ دوسرا جو آپ بیانیے کی بات کر رہے ہیں، بالکل اگرچہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ جس کانٹیکس میں لوگوں نے سمجھی ہیں بالکل ویسے ہی تھا جو میاں صاحب کہہ رہے تھے اے پی سی کے دن، بٹ اب نون لیگ اس کو ریفائن کرنے کی کوشش ضرور کر رہی ہے، لیکن ابھی تک میرا خیال میں اس پہ سوال ضرور کھڑے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس اے پی سی کے بعد ہمیں دیکھا کہ پیپلز پارٹی تھوڑی سی ڈسٹنس چلی گئی تھی اور اس طرح ساتھ نہیں کھڑی تھی جیسے کہ کھڑی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اب بیانیے کو تھوڑا سا ریفائن کرنے میں بھی وقت لگے گا،
پھر ساتھ میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پیپلز پارٹی تو اس کے سٹیکس ہیں، سندھ کے اندر گورنمنٹ ہے، اور میری اطلاع تھوڑی بہت ایسی ہیں کہ ملاقاتیں اب بھی اسد ہو رہی ہیں جن کو رپورٹ نہیں کیا جا رہا. تو طویل سفر ہے. اس سفر میں اگر بیانیہ یہی رہتا ہے جو نون لیگ کا ہے تو اس کے ساتھ بھی کھڑے ہونا بڑا مشکل ہوگا، اور ساتھ میں لوگوں کو جب تک آپ ان کے پبلک ایشوز کی بنیاد پہ آگے لے کے نہیں آئیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر کراؤڈ اب اس طرح پل کر پائیں جس طرح امید یا توقع کی جا رہی ہے. شرازی صاحب یہ ضرور ہے کہ جو لوگ اکثر کہا کرتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب اس ملک کے سب سے ذہین سیاستدان ہیں، اس میں شاید کوئی شک نہیں ہے. عمر فاروق صاحب نے شاید ایک بڑے سٹل طریقے سے ہمیں بتایا کہ نہ صرف وہ بہت ایک آہستہ رفتار پہ جلسے تک چلتے آئے، اس سے بہت پہلے بھی پہنچ سکتے تھے لیکن بہرحال نہیں پہنچے اتنی کم نشستوں کی بنیاد پہ. اور یہ بھی دیکھتے ہوئے شرازی صاحب کہ جب وہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ ہمارا چوری ہوا، یاد رہے کہ JUIFA کی بہت ساری ایسی نشستیں تھیں جن میں ان کے امیدواروں کی ضمانت ضبط ہوئی. تو اگر ریگنگ ہوئی تھی تو ریگنگ اتنی بھرپور تھی کہ ان کو اپنا ڈپازٹ بھی فورفٹ کرنا پڑا. تو سر ان نشستوں کے ہوتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ادھر فرنٹ اینڈ سینٹر ہونا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. اس کے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ سوال کرنا چاہتا ہوں سر وہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جمہوریت سے، یہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور میں ان کو NRO نہیں دوں گا، کیا شرازی صاحب یہ ایک بہت بڑا احتجاج ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کے نیب کے کیسز بند ہو جائیں اور آپ کو ایک ایسی قوت، قیوم صاحب کے بقول یہ نگران حکومت کے سابق افسران ہیں، لیکن کسی قوت کے ساتھ آپ کو کچھ لیوریج مل جائے، کچھ نیگوشیشن کی سپیس مل جائے جناب؟ یہ تو پھر کافی سینیکل کاروائی ہوئی. کس طرح دیکھتے ہیں؟ یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کافی حد تک ہمیں صداقت لگتی ہے، اور یہی بات ہے میرا خیال میں کہ ماضی میں کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی پروسیس چلا ہی نہیں ہے، اور اس طرح کے ادارے بھی پولیٹیکل مینجمنٹ کے تو ضرور استعمال ہوئے لیکن کبھی بھی کوئی ایسا نہیں ہم نے دیکھا کہ کسی سیاستدان کو ماضی کے کسی کنڈکٹ کے اوپر کوئی سزائیں ہوئی ہوں. تو یقینی طور پہ ایک تو یہ کہ جب اس طرح کی چیزوں کی عادت نہیں ہے تو اس سے بچنا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ میں پھر اگین کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے ایک پریشر بلڈ اپ کیا جائے، اور پریشر بلڈ اپ کرنے کے بعد وہ گولز اچیو کیے جائیں جو بہرحال عوامی نوعیت کے نہیں ہے. گویا کہ اس ساری ایکسرسائز کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سسٹم کے اندر وہ جو خرابیاں ان کو دور کر لیا جائے گا اور پھر اس ساری ایکسرسائز کے بینیفیشری عام آدمی ہوگا. میں نہیں سمجھتا. یہ پاور پالیٹکس ہے سر، اور اس کے اندر ہر کوئی اپنے لیے ایک سپیس مانگ رہا ہے. تو سپیس مانگنے کے لیے جب کوئی ایفرٹ ہو رہی ہو اس میں یقینی طور پہ عوام بیچارے اس خوش فہمی میں ضرور مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید لوگ باہر نکلے ہیں سیاستدان اور کس سسٹم کو چیلنج کیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. میں نہیں سمجھتا کہ اس ایکسرسائز کے نتیجے میں ایسا کچھ ہوگا. اگین ہم وہی کچھ دیکھیں گے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب سٹینڈ لیتے ہیں اور اسی سٹینس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، لیکن مور امپورٹنٹلی جو چیز کرنے والی ہے جو جنرل قیوم صاحب نے بھی کہا کہ لوگوں کو ڈیلیور کریں، اگر اس اینڈ پہ آپ ڈیلیور کر جاتے ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں بھی اگر روڈوں پہ آ جائیں لوگوں کو پل کریں لیکن پھر وہ اس حکومت کو ہلا نہیں سکتی. بالکل ٹھیک. اسی پر اجازت لیتے ہیں. آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور افتخار شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.